अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दूसरी किस्म की चीज़ करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, और ये है चोट लगना। और चोट लगना किस चीज़ का? टखने की चोट लगना। इस टखने की चोट अक्सर और बेशतर टखने को मुड़ जाने को भी कहते हैं। वो हम आपको बताएंगे। पहले लिख कर बताता हूँ कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। स्प्रेन्ड एंकल, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं स्प्रेन्ड, SPRAIND, स्प्रेन्ड एंकल, ANKLE। और इसको उर्दू में टखने का मुड़ जाना कहते हैं। अब टखना जो है, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अगर हम इसकी शक्ल बनाएं तो ये पाँव है। ये अगर हम इसका अंगूठा लेते हैं पाँव का, अगर इसको हम इसको अंगूठा समझते हुए छोटी उंगलियां नीचे लाते हुए यहाँ ले आते हैं, तो ये अंगूठा ये टखने को ये ऊपर ले जाता है। अब इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, और वो उसको समझना ज़रूरी है। ये टखने की यहाँ पर आकर एक हड्डी यहाँ आती है, और कुछ हड्डियाँ यहाँ होती हैं। एक हड्डी जो इसको हील बोन कहते हैं या कल्केनियस यहाँ होती है। ये 7 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और फिर कुछ हड्डियाँ आगे आई होती हैं। ये पाँव की टखने की हड्डियाँ, यहाँ पर जो एक है, इसके बैकग्राउंड में एक दूसरी हड्डी होती है। ये 2 हड्डियाँ जब हम सामने से देखते हैं तो इसका कुछ तरीक़ाकार यूँ होता है, इसकी शक्ल यूँ बन जाती है जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए। ये आप देख लें, ये टखना है, ये टखना है, और इसके आगे ये इसका अंगूठा और ये उंगलियां आ गई। अब यहाँ पर ये हड्डी जो मैंने साइड वाइज अब बताई है, ये जो है ऊपर से आकर बाहर की तरफ जो हड्डी होती है, पतली होती है, इसको कहते हैं फिबुला। और अंदर की तरफ जो हड्डी होती है ये बड़ी होती है, और इसको कहते हैं टिबिया। ये है टिबिया, और ये है, इस हड्डी को कहते हैं फिबुला। इसको हम यहाँ ले जाएंगे फिबुला। ये टिबिया और ये फिबुला है। लिहाजा ये हड्डी जो ऊपर की हमें दिखाई दे रही है, ये बाहर की तरफ इस उंगली की तरफ है, और इसको कहते हैं फिबुला। इस हड्डी को कहते हैं टेलस, और इस हड्डी को कहते हैं कलकेनियस। यू और एस, कलकेनियस। ये कलकेनियस है, ये टेलस है, ये फिबुला है। ये 3 चीज़ें हमने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम इस पाँव की अंदर की तरफ शक्ल को बनाना चाहें तो वो शक्ल हम इसके सामने बना देते हैं। ये आ गई, पाँव आ गया। ये इस पाँव को अगर हम ये यूं लेकर आ जाएं अंदर की तरफ, तो ये जो है तो बड़ी अंगूठे वाली उंगली है, ये जो है उसके साथ वाली उंगली है, और ये उसके साथ, और ये छोटी उंगली है। ये जब आते हैं तो ये भी ऊपर उसी तरह आ जाता है जिस तरह वो सामने आई है। लेकिन यहाँ पर ये जो हड्डी है, यहाँ पर बड़ी हड्डी जो हमने बताई है टिबिया, ये आ जाती है, और इसके नीचे कलकेनियस आ जाती है, ये टेलस आ जाती है, और कलकेनियस एक हड्डी यहाँ आ जाती है। तो ये टेलस की हड्डी यूँ करके ये आती है,
اور اس کے ساتھ یہ ٹیلس، اس کے علاوہ چھوٹی ہڈیاں آگے پیچھے آتی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اور اس کی تینوں کی چیزیں جو جوڑتی ہیں اینکل جوائنٹ کو، وہ اس کا طریقہ ہے کہ جی کو جوڑ کے پٹھے ہوتے ہیں، پٹھوں کو کہتے ہیں لیگامنٹس۔ اگر ہم پاؤں کے باہر کی طرف دیکھیں، چھوٹی انگلی کی طرف، تو یہاں سے 3 پٹھے نکلتے ہیں۔ ادھر سے ایک پٹھا آگے کی طرف یوں آ جاتا ہے، ایک یوں آ جاتا ہے اور ایک یوں آ جاتا ہے، نکلتے ایک ہی جگہ سے۔ یہ میڈیل لیگامنٹ ہے، یعنی پاؤں کے اندر کی طرف۔ باہر کی طرف جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلٹائڈ۔ ڈیلٹائڈ جو ہے وہ اس طرح پھیلا ہوا پٹھا ہوتا ہے۔ یہ پٹھے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو میڈیل کا مطلب ہے اندرونی، اندر کی طرف کے پٹھے ہیں، اور یہ جو ہے لیٹرل یعنی باہر کی طرف چھوٹی انگلی کی طرف پٹھے ہیں۔ اگر یہاں سے لیا جائے تو یہاں سے لے کر یہ تقریباً یہاں پر جو ہے تو باہر کی طرف، اور یہ اندر کی طرف پٹھے ہیں۔ یہ پٹھے جو ہیں پاؤں کی ہڈیوں کو، جو ٹخنے کے اوپر لیگ کی ہڈیاں ہیں، اس کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ان کے درمیان جو چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اپنے پاؤں کے ایکشن سے بتاؤں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا میرا پاؤں بتا دیں اور نزدیک کر کے بتائیں تو میں ایکشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پٹھے کس موومنٹ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور بے احتیاطی سے پاؤں یوں مڑ جائے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ پاؤں یوں مڑ گئے، یوں مڑنے سے کون سے پٹھے متاثر ہوں گے؟ یہ والے یا یہ والے؟ یہ دیکھیں یہ پاؤں یوں مڑا ہے تو چاہیے یہ کہ یہ جگہ زور کھائے، یہ زور کھائے گی۔ یہ میں پھر آپ کو کر کے بتاؤں گا، یہ زور کھائے گی۔ کون سی زور کھائے گی؟ یہ زور کھائے گی۔ یہاں پر یہ پٹھے جو ہیں یہ متاثر ہوں گے اور ان میں توڑ پھوڑ واقع ہوگی۔ تو یہ ہم اس کو توڑ پھوڑ دکھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ پٹھے متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چلتے ہوئے یہ پاؤں دوبارہ میرا پاؤں دکھا دیں، یہ یوں آ جائے، یوں، اب یوں آیا ہے تو پھر کون سے پٹھے متاثر ہوں گے؟ اب ہمارے یہ باہر والے لیٹرل پٹھے متاثر ہوں گے۔ یہ باہر والی انگلی ہے، چھوٹی انگلی ہے، یہ چھوٹی والی انگلی ہے، اور اس میں جو پٹھے ہیں وہ میڈیل لیگامنٹ کہلاتے ہیں، اور یہ میڈیل لیگامنٹ کے 3 حصے ہیں، اور اس میں ایک، 2 یا سارے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک حصہ متاثر ہو سکتا ہے، 2 یا سارے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کھنچ جائیں تو ایک کھچاؤ، یا ان میں تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہو جائے تو وہ ٹوٹنا جو ہے بریکیج، دونوں وجہ سے یہ جو پاؤں کے حصے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہاں پر میرے پاس ایک مریض ہے اور اس مریض کو میں کہتا ہوں کہ اپنا پاؤں یہاں رکھو، آپ ادھر آ جائیں، اپنا پاؤں یہاں رکھیں۔ اب دیکھیں اگر یہ پاؤں جو ہے اس طرح مڑا ہے تو اس کا یہ پٹھے جو یہاں ہیں، یہ میں نے 2 انگلیاں کی ہیں، تیسری اور چوتھی، اس طریقے سے یہاں کے جو پٹھے ہیں یہاں پہ، یہ میں کر کے بتاتا ہوں، پٹھا چھاپ کر بتاتا ہوں، یہاں پر یہ جگہیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو ہڈی ہے یہ وہ فیبولا کی ہڈی ہے جو اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے۔ جب یہ اس طرح متاثر ہوتے ہیں تو یہ بیرونی ہے، اور اگر یہی تھوڑا سا آپ مڑ جائیں، میں اس کو موڑ لیتا ہوں، آپ ادھر آ جائیں، اس کو یوں رکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ اگر آپ ان کو دکھائیں اور یہ پاؤں جو ہے تو یہ یوں باہر کی طرف مڑتا ہے،
ہاں جی، تو پھر یہ جو پٹھے ہیں اس کو یہ ڈیلٹائڈ ہے اور یہ لگے ہوتے ہیں اس بڑی ہڈی کو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو ٹبیا کہتے ہیں. تو اس کا نام ٹی ہے، اس کا نام ایف ہے، اور یہ جو پٹھے ہیں اندرونی ہیں اور بیرونی. اب جب ان میں چوٹ آ جاتی ہے تو رکھ دیں نیچے رکھ دیں. جب ان میں چوٹ آ جاتی ہے تو یہ ایک شدید کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے اور ایک مائلڈ یعنی ہلکی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. 3 طرح کے جب چوٹیں لگتی ہیں تو اس کی زور دباؤ کی وجہ سے یا کم یا ذرا زیادہ یا زیادہ ہوتا ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اس کے ساتھ جو چیز کرنی ہے وہ بڑی ضروری ہے. آپ ادھر بیٹھ جائیں. 4 چیزیں میں لفظ لکھتا ہوں جس سے بنتا ہے رائس. رائس کو اردو میں کہتے ہیں چاول، انگریزی میں اسے کہتے ہیں رائس، RICE. یہ چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آر سے بنتا ہے ریسٹ، آئی سے بنتا ہے آئس یعنی برف، سی سے بنتا ہے کمپریشن، جس کا مطلب ہے پٹی سے باندھ لینا، اور ای سے بنتا ہے ایلیویشن. ایلیویشن کا مطلب ہے اوپر اٹھا لینا. یہ 4 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. ان 4 چیزوں کے کرنے سے یہ جو موچ ہے، اسے موچ کہتے ہیں، اینکل جوائنٹ کی موچ ہے، اس کا مڑ جانا جو ہے اس کو موچ بھی کہتے ہیں. یہ میں لکھ دیتا ہوں موچ. یہ مڑ جانا جو ہے اس کو موچ کہتے ہیں. تو ٹخنے کا موچ آ جانا، اس کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. اگر نہ کی جائے تو کبھی کبھی یہ درد کرونک ہو جاتا ہے. درد کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ دوائیاں کرنے کے بجائے معمولی قسم کی درد کی دوائی کریں. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ریسٹ دینا ہے. اور ریسٹ دینے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ موچ پاؤں ادھر لائیں، یہ موچ آ گیا. یہ اب بیرونی حصہ متاثر ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مریض کو بٹھا دیتے ہیں. یہ مریض کو ادھر دیکھیں، ہم نے بٹھا دیا ہے، ریسٹ دے دیا. اس کو کہا پاؤں پہ حرکت مت دو. دوسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آئس کا پیک لگانا ہے. اور آئس کا پیک آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں مل جاتی ہے آئس. یہ دیکھیں میں نے آئس نکال لی ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے. یہ جو ہے آئس ہم ایک لفافے میں ڈال دیتے ہیں. لفافے میں ڈال کر شاپر جسے کہتے ہیں، یہ پلاسٹک کا لفافہ ہو یا کپڑے کا ہو، اس کو ڈال کر یہ ہم اگر فوراً باہر کے حصے کو، جس کو کہ ہم نے آرام پہنچایا ہوا ہے، یہاں رکھا ہے، اس کے اوپر رکھ دیں. 20 منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا. اگر یہ 20 منٹ تک پڑا رہے تو یہاں پر جو سوجن ہوتی ہے وہ جو ہے تو وہ نہیں ہوگی. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کم سے کم سوجن ہو. کیونکہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں؟ اس کو گرم کرتے ہیں. گرم کرنے سے سوجن زیادہ ہوتی ہے. جب چوٹ لگتی ہے تو خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے. ابھی تک ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. پہلی چیز ہم نے یہ کہ پاؤں کو ریسٹ دے دیا ہے، اور دوسری چیز ہم نے اس کو برف یعنی آئس لگا دی ہے. تو رائس کا آر ہم نے کر دیا ہے اور آئی کر لیا ہے، ریسٹ بھی دیا ہے اور آئی کر لیا ہے. تیسری چیز بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے تمام مریض جو ہیں یہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ان کو درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کو برداشت کرتے ہیں. تو ہم نے 2 پٹیاں لینی ہیں. اس کو کہتے ہیں کمپریشن بینڈیج، الاسٹک کمپریشن بینڈیج. تو اس وقت میرے ہاتھ میں جو چیز میں اس سے اتار رہا تھا، اس کی پلاسٹک ہے. یہ ایک الاسٹک بینڈیج ہے. اس کو
کریپ بینڈیج بھی کہتے ہیں، CREPE، کریپ بینڈیج۔ کریپ بینڈیج جو ہے یہ اس کے اوپر کلپ لگے ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہوں تو آپ اس میں بکسوا یا کوئی اور چیز کلپ لگا سکتے ہیں۔ اور میں یہ کرسی لے کر آتا ہوں قریب، یہ جو چیز ہم نے کی ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ پاؤں کا باہر والا حصہ متاثر ہوا ہے۔ اب پٹی کرنا ہی بہت اہم ترین کام، بینڈیج کرنا اہم ترین کام ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میں اگر اس بینڈیج کو یہاں کروں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اکثر جتنی بھی بینڈیج کرتے ہیں اباؤ اور بلو دا جوائنٹ کرتے ہیں، یہ اباؤ ہے، یہ بلو دا جوائنٹ ہے۔ اباؤ دا جوائنٹ سے ہم اگر اس طرح شروع کریں یا ہم اس طرح شروع کریں، یہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اگر باہر کی طرف چیز متاثر ہو رہی ہے تو ہم اس جگہ کو آرام دینے کے لیے یہ پاؤں یوں اندر باہر کی طرف مڑتے ہیں، اور اگر اندر کی طرف چوٹ لگی ہے تو اس پاؤں کو اندر کی طرف کرتے ہیں۔ لہٰذا نے کیا کرنا ہے، یہ پٹی یہ یہاں رکھ کر اس کو جوڑنے کے لیے یہ جو پاؤں کا حصہ ہے اس کو باہر کی طرف موڑنا ہے، یہ تاکہ یہاں پر دباؤ نہ پڑے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ یوں نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ جب کریں گے، یہ دیکھیں تو میں یہاں جب لاؤں گا تو یہ پاؤں اندر کی طرف مڑے گا، لہٰذا یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو الٹی طرف سے کریں۔ الٹی طرف سے کرنے کے لیے یہ اس کو یہاں کی طرف میں نے موڑ دیا، ایک چکر دے دیا، اور یاد رکھیں کہ پٹی کا پہلا چکر ذرا آرام سے دینا چاہیے، زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ نیچے لے آئیں، اس کو باہر کی طرف لائیں۔ اب دیکھیں یہ پاؤں باہر کی طرف مڑ گیا ہے، فگر آف 8 بنا دیں، آرام سے رکھ دیں، ادھر رکھ دیں آرام سے، فگر آف 8، یہ دیکھیں فگر آف 8 بن گیا ہے۔ یہ یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ فگر آف 8 پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرا زوم ان کر کے دکھا دیں، یہ فگر آف 8 بن گیا ہے۔ اب یہ فگر آف 8 آپ کرتے جائیں، جتنی دفعہ کوشش کریں کہ اس میں بل نہ پڑیں، فگر آف 8 کرتے جاتے ہیں، اس کو اوپر کی طرف رکھتے جاتے ہیں، یہ جو ہے جگہ ذرا سا اوپر رکھتے جاتے ہیں، اور پٹی جو ہے جتنی آگے بڑھتی جاتی ہے اس پٹی کو اتنا ہی ٹائٹ، لیکن بہت ٹائٹ بھی نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ اس کو یہاں لا کر ادھر پکڑ لیتے ہیں، اور مریض کو خود کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ پکڑیں۔ یہ جو دو کلپ جو تھے یہ میں نے اٹھا لیے ہیں، ان 2 کلپ کو ہم یہاں سے اگر لگا دیں تو یہ پٹی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی نہیں۔ یہ ایک لگا دیا کلپ، اور دوسرا کلپ ہم نے یہاں سے لگا دیا، لیکن چونکہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں تو وہ ان کلپوں کو چلتے پھرتے گرا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کلپ یہ پکڑ لیا۔ اگر آپ کو خطرہ ہے یہ کلپ گر جائے گا تو پھر یہ ایک الاسٹک چیز ملتی ہے، اس کلپ کے اوپر اگر آپ نے یہ الاسٹک کا کلپ لگا دیا اور اس کے بعد یہ الاسٹک کا کلپ لگا دیا، یہ 2 کلپ ہم نے لگا دیے۔ اب یہ کرنے کے بعد ہم نے 3 چیزیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے ریسٹ ہے، اس کو ریسٹ دے دیا ہے۔ نمبر 2 ہم نے آئس پیک لگایا ہے۔ نمبر 3 اس کو کمپریشن دیا ہے، بینڈیج۔ اب اگر یہ کوشش بھی کرے تو یہ یوں نہیں مڑ سکتا پاؤں، لہٰذا یہ پاؤں جو ہے اس طرح فکس ہو گیا ہے۔ فگر آف 8 دینے سے ہم نے یہ ہیل کے اوپر نہیں لگایا، ہیل کے اوپر نہیں لگایا، اس طرح لگایا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جب یہ چلے بھی تو ہیل پہ چلے گا۔ لہٰذا اب ہم آپ کو ان کو کہتے ہیں چل کر بتائیں، اور یہ ہیل پر تھوڑا سا چل کر بتائیں آپ کو۔ اب دیکھیں یہ اندر کی طرف یوں نہیں لا سکتا، یہ کوشش بھی کرے تو نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر یہ آرام کریں تو اس طرح آرام کریں کہ پاؤں کو
اپنے بدن سے اوپر رکھیں. اگر یہ لیٹے ہوئے ہیں تو پھر میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ عام ایک تکیہ ہے، تکیے کو یہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو آلریڈی اونچا ہے، لیکن اگر بیڈ پہ لیٹا ہے تو ایک تکیہ نیچے رکھ لیں اور یہ لیٹا رہے تاکہ یہ جگہ اونچی رہے. یہ کام 1 دن 1.5 دن زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ یہ رہے. اکثر و بیشتر 1 ہفتے میں، کبھی کبھی 2 ہفتے بھی لے لیتا ہے. یہ پٹی بندی رہے، ہیل کے اوپر چلتے رہیں، یہ جگہ ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مکمل ہیلنگ 6 ہفتے لے گی. 6 ہفتے مکمل ہیلنگ کو ہوتے ہیں، لہذا 6 ہفتے میں ان مریض کو چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط سے چلے اور دوبارہ اس کو مڑنے نہ دے. اگر یہی پرابلم پاؤں کے باہر والے حصے میں نہیں ہے، اندر والے حصے میں ہے، تو پٹی کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو دوسرے پاؤں پہ الٹا کر کے بتاتا ہوں. آپ یہ پاؤں الٹا ادھر رکھ دیں اور وہی پٹی جو ہم نے یہ کریپ بینڈیج اس طریقے سے باندھی تھی، اب بالکل الٹ باندھتے ہیں. اب الٹ اس طرح باندھتے ہیں کہ یہ حصہ یوں آئے. ٹھیک ہے جی. اس حصے کو الٹ باندھنے کے لیے اگر ہم یوں کریں گے تو یہاں پر یہ پریشر پڑے گا اور یہ اسٹریچ ہو جائے گا پاؤں باہر کی طرف، جو غلط ہے. ہم اندر کی طرف کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ غلط ہوا. اب ہم نے اس کو الٹا کر دینا ہے. الٹا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پٹی یہاں باندھی اور یہ یہاں سے باہر کی طرف سے اس پاؤں میں ہم اندر کی طرف سے باہر گئے تھے، اس پاؤں میں ہم باہر کی طرف سے اندر آتے ہیں اور پاؤں کو اسی طرح پیچھے کی طرف موڑ لیتے ہیں. اور یہ اسی طرح فگر آف 8 ونس اگین یہاں ذرا نزدیک کر کے بتا دیں تو فگر آف 8 بینڈیج جو ہے وہ کر کے ہم نے بتا دی ہے. یہ فگر آف 8 بینڈیج ہے اور اس فگر آف 8 بینڈیج کو ہم نے اسی طریقے سے جس طرح دوسری بینڈیج باندھی تھی اس کو جوڑ دینا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے یہ پکڑ لیں اور اس کو جوڑنے کے لیے ونس اگین ہم نے یہ باندھ دیا. اگر پھر بھی چھوڑ دیں، اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور کی ضرورت ہے تو یہ بھی باندھ دیا. اب آپ دیکھیں یہ پاؤں باہر کی طرف یوں نہیں موڑ سکتے. کیوں جی؟ آپ موڑ سکتے نہیں موڑ سکتے، اب باہر کی طرف نہیں موڑتے. یہاں بھی ہم نے 4 کام کیے ہیں. ریسٹرس کو دیا ہے، آئس پیک اس کا آپ کے سامنے نہیں لگایا، یہ صرف پٹی لگانا بتائیے. یہ دیکھیں دونوں پاؤں کی پٹی ہے تو نظر ایک جیسی آتی ہے، لیکن اس پاؤں میں یہ اندر کی طرف نہیں مڑ سکتا اور اس پاؤں میں یہ باہر کی طرف نہیں مڑ سکتا. تو یہ 2 قسم کی پٹیاں ہیں. اگر چوٹ ادھر لگی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پٹی یوں باہر کی طرف سے اندر آئے تاکہ یہ باہر نہ مڑے، اور یہاں پر پٹی جو ہے تو باہر اندر کی طرف سے باہر سے ہوتے ہوئے یہاں جائے، اور اس طریقے سے اینکل جوائنٹ کی پٹی کر لینی چاہیے. تو یہ ایک بڑی اہم، بڑی گھریلو جیسا چیز ہے، کر لینا چاہیے. اگر 2 ہفتے تک آرام نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا کسی فزیو تھراپسٹ کو بتائیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکس رے بھی کرنا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ.